की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक और आज एक दफ़ा फिर से मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में। और एबटाबाद की जब बात की जाए, हज़ारे की बात की जाए, तो यहाँ के लोग जो हैं वो बड़ी खुश गुफ्तार होते हैं, बड़ी खामोशी से, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से बातें करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। और ऐसे में आज हमारे साथ एक जब हम वकालत की बात करते, चूँकि आपने पीछे किताबें बहुत सारी देख ली होंगी, तो डेफिनेटली हम आज जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो वकालत से है और वकालत करते हैं। नाम है जी इनका मलिक मोहम्मद वसीम, एडवोकेट हैं और वकील हैं जी हाई कोर्ट के। आज इनसे हम करेंगे दिलचस्प बातें। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। आप अच्छे हैं फ़ायज़ा? बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आप ने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ एबटाबाद में हमारे पास आए, उसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। वसीम, वकालत का शोबा जो है वो बहुत से लोगों के लिए मुश्किल भी होता है और जो लोग होते हैं, जो साइलीन होते हैं, शायद उनके लिए तो वकील का नाम ही एक बड़ी वहशत वाली चीज़ होती है कि भाई वकील हैं, अदालतें और ये वो। कैसे देखते हैं वकालत का शोबा? कब से ज्वाइन किया, कितना अरसा हो गया, कब से वकालत कर रहे हैं, अभी तक कितने केसेस किए और कैसा प्रोफेशन जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने ये प्रोफेशन बहैसियत एक इंसानियत की खिदमत के लिए और यही सोच कर कि लोगों की बेहतरी और उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी मुश्किलें आसान करने के लिए ये प्रोफेशन मैंने ज्वाइन किया है। और इसका मतलब, जो वकील का मतलब ही यही है कि वकील एक तो अल्लाह ताला का नाम है और इसका मतलब ये है कारसाज। सही। और इस मतलब और इस पेशे का मतलब ये है कि लोगों का जो है उनका कारसाज हो, उनका काम आना है और लोगों की मदद करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये प्रोफेशन जी एज ए एडवोकेट 2005 में मुझे लोअर कोर्ट का लाइसेंस मिला। 2004 में मेरी LLB मुकम्मल की मैंने ग्रेजुएशन के बाद। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मुझे हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला और उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ एबटाबाद में। और हज़ारों के हिसाब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक केस किए हैं और इसी तरह कई मज़लूमों को, गरीबों को, बेआसरा को, बेवाओं को, यतीमों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अदालतों से लोगों को रिलीफ़ लेकर दिया है और उनकी मदद की है। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है, जो भी मज़लूम हो ज़्यादातर उसका केस में लूँ और ज़ालिम के ख़िलाफ़, ज़ालिम के मुकाबले में ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की हिमायत करूँ और मज़लूम का साथ दूँ। और बड़ी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक यही कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह इसको जारी सारी रखूँगा। और इसी तरह मैं वकालत के साथ साथ बहैसियत सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर भी एबटाबाद में आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए उसमें मैं एबटाबाद सिटी से तहसील का मेंबर भी इलेक्ट हुआ और 4 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत की और करोड़ों रुपए के जो है मैंने तरक्याती काम एबटाबाद शहर में करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी वो खिदमत का सिलसिला मैं जारी सारी रखे हुआ हूँ। सही। अच्छा वसीम, आपके बारे में, चूँकि एबटाबाद से आपका ताल्लुक़ है, तो बहुत से लोग जो हैं, अगर बात की जाए किसी अच्छे वकील की तो आपकी रिकमेंडेशन होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपने कभी भी वकालत के शोबे को पैसे से तरजीह नहीं दी। ये आपने क्यों, एक नई एक चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग जब कोई भी चीज़ हो, मेरे 1-2 जानने वाले हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई जो वसीम है वो पैसे को तरजीह नहीं देते, वो इंसाफ को तरजीह देते हैं, लोगों के केसेस को तरजीह देते हैं और बड़े फोकस से आप जो है वो जाते भी हैं। कोई भी तारीख हो तो उस पर आप खुद जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड में कैसे आई? कैसे आपका माइंड जो है वो इतना इस तरफ माइल हुआ और आप इतने नरम दिल कैसे हो गए? क्योंकि वकील जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है ये नरम दिल नहीं होते। नहीं, इस तरह की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह असल में जब मैं एक सोच लेकर इस शोबे में आया था, पैसे कमाने होते तो और भी बहुत से ज़राए थे, आजकल बहुत से तरीक़ेकार थे, शॉर्टकट भी थी, लेकिन मेरा मकसद, बेसिक जो मकसद था वो इंसानियत की खिदमत थी और लोगों को इंसाफ पहुँचाना था। पैसा मेरा मकसद नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही विजन लेकर आया हूँ और आज तक मेरी यही सोच है। मैंने आज तक कभी भी ये नहीं सोचा कि कोई बंदा आ गया उससे पैसे निकालने हैं और अपना काम निकालना है। और मैंने यही सोचा है कि कोई बंदा आ गया मजलूम है, उसकी मदद करनी है। पैसों का मैंने कभी भी किसी के साथ, आज तक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौक़िल भी हैं, आपको भी बताते होंगे, मैंने कभी भी कोई क्लाइंट है, कभी मैंने किसी के साथ फ़ीस तय नहीं की है।
پہلے تو میں نے جو غریب ہوا ہے میں نے اس کا بایو ڈیٹا پوچھا ہے, اس سے کور اباؤٹ پوچھا ہے, مجھے پتہ چل گیا یتیم ہے, غریب ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, تو میں نے اسی وقت اس کو کہہ دیا کہ آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا, انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو انصاف دلوانے کے لیے, اور انشاءاللہ دلوایا بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اگر میں کوئی 100 کیس کرتا ہوں تو 100 میں سے میں انشاءاللہ بوثوق ذریعے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, بالکل اعتماد سے کہتا ہوں کہ میں 90% کیس جو ہے لوگوں کے وہ اس طرح کرتا ہوں کہ خدمت کے طور پر, اور 10% اللہ تعالیٰ, جی ہاں 10% کیس آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ساری کمپنسیشن مجھے مل جاتی ہے, اور جتنے لوگوں کا میں کام کرتا ہوں. تو اسی مطلب سوچ اور نظریے سے صرف یہ میں نے پروفیشن جوائن کیا ہے. باقی میرے پاس اور بھی اپرچونٹیز تھی, ملازمت کی اپرچونٹیز بھی تھیں, بزنس کی بھی اپرچونٹیز تھی, لیکن صرف اور صرف اس پیشے میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی خدمت کروں, لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دوں, بے کاس بے سہارا لوگوں کی مدد کروں. صحیح. اچھا وسیم, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ بے کس لوگوں کی, بے سہارا لوگوں کی مدد کروں, تو ہم نے دیکھا ہے آج کل جو نئے وکیل آنے ہیں تو وہ زیادہ تر پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. تو سٹارٹ میں وکیل بن کے آپ کیسے, ان کا سورس آف انکم کیا ہونا چاہیے اور انہیں کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ پیسے سے زیادہ جو ہے وہ اپنی پریکٹس کو جو ہے اس پہ کام کریں, کیونکہ وکیل جو ہے وہ جب تک پڑھتا رہتا ہے, پڑھنے کا یہ سلسلہ کب رکتا ہے, کہاں پہ رکتا ہے؟ اصل میں وکیل کا پڑھنے کا سلسلہ تو وہ قبر میں ہی جا کر کہیں رکے گا, کیونکہ وکیل کا سلسلہ تو رکتا نہیں, اس کا تو ہر روز پڑھنا ہے, ہر روز ایک نئی چیز آتی ہے. بالکل. تو جو بات آپ نے نئے لوگوں کی ہے, اصل میں کچھ سمانہ, کوئی معاشرہ مادیت کی طرف جا رہا ہے, اور لوگوں کا ہمیشہ جو بیسک جو ان کی آج کل پرائرٹی ہر بندے کی ہر شعبے میں وہ پیسہ ہے. تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے, کیونکہ انسانیت جو ہے, انسانیت کے تقاضے جو ہیں, جو ہمارے مذہب کے جو تقاضے تھے وہ ابھی وہ جو ہے ان میں بہت بڑا سپیس آنا شروع ہو گیا ہے, گیپ آنا شروع ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی آسانیاں فرمائے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ پیسے والی مادیت والی بات کم ہو, انسانیت کا کام ہو. پیسہ جو مقدر میں ہے, جو نصیب میں ہے, وہ مل جائے گا. اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وکالت کو ختم کر کے وہ پیسے کی پیچھے چلے جاتے ہیں, یا تو ان کو مل جاتا ہے تو یا کئی بس اس پروفیشن سے بھی اپنا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس طرح جو ہے پروفیشن جو ہمارا مشکل پروفیشن ہے, جس طرح باقی پروفیشن, ہر ایک پروفیشن مشکل ہے. بالکل. اور اس پروفیشن میں مشکلات بہت آتی ہیں, اور جو لوگ اس میں مستقل مزاجی سے, صدق کے دل سے کام کرتے ہیں, تو وہی لوگ وہ آگے جو ہے ان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں, اور آگے وہ جا کر اپنا ایک نام بناتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جو آتے ہی پیسے کی پیچھے بھاگنے لگ پڑیں گے, تو وہ لوگ نہ تو اس پروفیشن میں ٹھہر سکتے ہیں, اور نہ ہی کوئی اپنا مقام بنا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. ہر چیز کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک سلو موشن میں جب لے کے چلتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے. اچھا وسیم, آپ ایڈوکیٹ ہیں, آپ کا وکالت سے تعلق ہے, آپ وکیل ہیں, ایک اچھی پریکٹس کریں, ایک اچھے وکیل ہیں, اپنا ایک آپ نے نام بنایا. آگے کا آپ کو فیوچر پلانس کیا ہے, مزید آپ نے کیا چیزیں جو ہے وہ کرنی ہے؟ آپ پولیٹکس میں بھی آپ نے تھوڑا بہت جو ہے اپنا رول ادا کیا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب آگے چل کے آپ بالکل ہی پولیٹکس کی جانب آ جائیں گے, یا کوئی اور چیزیں, کوئی اور ایکٹیویٹیز ان کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ اصل میں اس طرح ہے کہ وکالت اور سیاست دونوں لازم مظلوم ہے نا. بالکل. تو میرا پالیٹکس اور وکالت جو ہے یہ دونوں لازم ملزوم ہے, تو ظاہر ہے ہم دونوں کو سائڈ بائی سائڈ چلا رہے ہیں. پالیٹکس کو بھی چلا رہے ہیں, اسی طرح باہر پالیٹکس میں بھی میں کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہوں, کوشش کرتا رہتا ہوں. اور میرا آگے جا کر یہی فوکس ہے جو شروع دن سے سٹارٹ کیا تھا, کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اللہ کی مخلوق جس میں راضی ہو, اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے, تو خدا راضی ہو جائے گا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولے کہ خدمت سے جو ہے وہ خدا ملتا ہے نا. بالکل. تو بس یہی سوچ ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کو جتنا اپنی حد سکوں کہ کوشش کر کے ریلیف دے سکوں. اور انشاءاللہ آگے بھی یہی پروگرام ہے کہ اپنے اس پروفیشن میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں, زیادہ سے زیادہ کوشش کروں, تاکہ اس پروفیشن کا بھی ایک مقام ہو, اور پروفیشن میں بھی ایک میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہربانی اور ایک نام بنے.
صحیح. اچھا وسیم، جس طرح سے آپ نے ایبٹ آباد سٹی سے تحصیل ممبر بھی رہے ہیں PMLN کی جانب سے، اس ٹینیور میں آپ نے کیا کچھ ترقیاتی کام کیے، اور آپ کو نہیں لگتا ایبٹ آباد سٹی بہت چھوٹی سی سٹی ہے لیکن مسائل کے انبار ہیں، جو کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو ایجوکیشن یہاں پہ ہائر ایجوکیشن موجود ہے، بہترین یونیورسٹیز یہاں پہ موجود ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود اس کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہو رہا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مشتاق صاحب اب ہمارے KPK کے اسپیکر ہیں، اور بھی بہت سی اچھی پرسنالٹیز ہیں جو یہاں سے الیکشن جیت کے آج بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اور آپ کی سیاست میں جو ہے وہ اپنے قدم جو ہے دن بدن اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو اس سٹی کے جو بیسک مسائل ہیں، جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، وہ کب بہتر ہوگا؟ یہ جی اس کے لیے بیسک انفراسٹرکچر کے لیے تو ہم نے اپنی طور پر بہت کوشش کی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے بالکل تو کہ ہم اس کو اتنا بہتر کر سکیں. لیکن اپنی حد تک جو اپنا ایریا ہے اس کی حد تک ہم نے کوشش کی ہے، کچھ ڈیولپمنٹ کی ہے. کہیں پانی کے مسائل تھے، سیوریج کے مسائل تھے، وہ ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. اب سٹی میں ہمارا سب سے بڑے جو مین مسائل ہیں ایجوکیشن کے مسائل، کیونکہ سٹی میں ہمارے کیونکہ پرانا شہر ہے، اس میں سکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں. اب ایبٹ آباد سٹی میں تو نہیں، لیکن ایبٹ آباد یونیورسٹی کے نام پر یونیورسٹی بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی اب جو بیسک جو ہے، اس کو جو انفراسٹرکچر ہے اس کا، اس کو دوبارہ سے ری شفل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ری شفل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں پھر ہمارا زیادہ تر اب آج کل جو مسائل آ رہے ہیں، قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، پانی کا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے، اور پھر آبادی زیادہ ہونے کی، ہاں بالکل، ہماری آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ کنجسٹڈ سسٹم بن گیا ہے. ہاسپٹل جو اس کو بھی رینوویشن، اس کی یہ بھی بہت زیادہ پرانا ہو چکا ہے، بسیدہ ہو چکا ہے، اس کی عمارت بھی بسیدہ ہو چکی ہے. اس کو بھی دوبارہ سے رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو باقی بھی اس کے لیے ظاہر ہے یہ لوگ ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طرح ہماری جو مین جو شاہراہیں ہیں، ان کی ابھی تک ان کو تھوڑا سا ان کی کشادگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رستہ حال ہے، کشادہ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ منڈیاں تک جائیں تو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سلائڈ سے اوپر شہر تک آتے آتے بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس کی کشادگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر ہمارے جو لوگ ہیں، ہمیں ابھی تک کوئی بھی بائی پاس نہیں ملا موٹر وے کا، اس کی بھی ہمارے لیے بہت ضرورت ہے. بہت زیادہ کام ہے ابھی ہمارے شہر میں، بہت مسائل ہیں، تو ان کے لیے بڑی جدوجہد اور بڑی کوشش چاہیے، کوشش کی ضرورت ہے. لیکن وسیم، آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ آپ جس طرح سے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، آپ کا مطلب آپ نے پریکٹس کی ہے، آپ نے قانون کو پڑھا ہے، تو آپ جس طرح سے قانون کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے آپ کی قانون پہ گرفت ہے شاید میں یا کوئی عام انسان اس کی نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جتنے بھی یہاں پہ وکیل ہیں، جو اچھے وکیل ہیں، اچھے نام والے، اچھے پروفائل والے ہیں، ان لوگ کو اپنا ایک کمیٹی بنا کے اسپیکر تک، جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں، عوامی نمائندے ہیں، ان تک آواز پہنچانی چاہیے؟ کیونکہ ہمارا چھوٹا سا ایبٹ آباد ہے، تو اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے ہونی چاہیے، اس کو بہتر ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ایک فیل ہوتی ہے، کوئی آؤٹ سائڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو شاید اس حساب سے شہر بھی ہوگا، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہے. تو اس پہ آپ لوگ تھوڑا سا فوکس کریں. جی، اس میں فوکس کرنے کی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ضرورت بھی ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ اسپیکر صاحب ہمارے ایبٹ آباد کے ہی ہیں، اسپیکر صاحب ہیں، اور تقریباً وہ بھی جو ہے کوئی جناب ان کو بھی تمام مسائل کا بخوبی علم بھی ہے، بخوبی علم ہے، کیونکہ ان کا حلقہ بھی یہی ہے، شہری ایبٹ آباد سٹی ہے، ظاہر اپنے حلقے کے مسائل سے وہ واقف ہیں. اگر وہ کوشش کریں تو کافی حد تک وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے KPK کا ان کو اسپیکر منتخب کیا ہے، اور وہ اسپیکر کے عہدے پر فائز ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ اپنے اسٹنور میں، اپنے حلقے میں بلا تفریق اگر کچھ نہ کچھ کام کریں تو ڈیولپمنٹ کریں تو آئی تھنک بہت، ہاں وہ اگر وہ کریں تو لوگ بھی ان کو یاد کریں گے، اور ہمیں بھی خوشی ہوگی، سب لوگوں کو خوشی ہوگی کہ کوئی ہمارے حلقے کا کوئی اسپیکر بنا تھا اور اس نے اپنے حلقے کے لیے کچھ کام کرنا تھا. اب یہ سارا کچھ تو کریڈٹ بھی اور ان کو جائے گا اگر وہ کام کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے لیے ان کو لوگوں کے لیے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. بالکل ایسے ہی عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں ان کو جواب دہ بھی ہونا ہوتا ہے، نہ صرف عوام کا بلکہ اللہ کا بھی، کیونکہ اللہ ہی عوام کے دل میں ایک انسان کی محبت ڈالتا ہے کہ وہ اس کو اس مقام تک لے کے
آتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا وسیم کہ آپ وکالت بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ پولیٹیکل چیزوں میں بھی آپ انوالو ہیں, اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں اسپورٹس اور باقی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ ڈیلی بیسس پہ, کیونکہ پورا دن وہ ایک ہیکٹک روٹین ہوتی ہے, پورا دن عدالتوں میں کیسز اور مختلف چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا روٹین ہوتی ہے؟ اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری روٹین تو ظاہر دن کو سارا دن عدالتوں میں, تو کیونکہ ہمارے آفیسز اور کورٹس میں کافی سارا فرق ہے, کافی ٹائم لگتا ہے, تو زیادہ تر 5-6-7 چکر ہمارے کورٹس آفیسز لگ جاتے ہیں. صحیح. اور ایک تو یہ ہماری تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے جو ورزش کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ جو ہے, کیونکہ 3-4 بجے ہم کورٹ سے فارغ ہوتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے, اس کے بعد پھر صبح کے کیسز وغیرہ, اور شام کو اگر تھوڑا بہت ٹائم ملے تو ہم واک وغیرہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی بھی ٹائم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ صبح کی تیاری اور پھر شام کو کیسز, پھر اس طرح اس کے ساتھ ساتھ پھر سوشل ایکٹیویٹیز میں کسی کا جنازہ ہو گیا, کسی کی شادی ہوگی, بس وہ ایک آدھ دو گیدرنگ, بس یہ کرتے کرتے بس 9-10-11 بج جاتے ہیں, تو پھر ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں, اور صبح سے پھر وہی روٹین ہو جاتی ہے. صحیح. بہت شکریہ وسیم آپ کا, جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں, آپ وکالت میں بھی اپنا ایک بہترین جو تھرو بیک ہے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو, اور اس طرح سے آپ کام کرتے رہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مزید ترقی بھی دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حلقے کے لیے بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں چیزیں, ان کو مزید تیز کریں تاکہ یہاں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مزید ہو سکے. اور جس طرح سے آپ کام کرتے رہیں, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور ہزارہ سے ریلیٹڈ ہزارہ کے لوگوں کے لیے آج کا ہمارا پروگرام تھا. اور اس پروگرام سے متعلق آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہے وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ضرور دیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. ایک دفعہ پھر سے شکریہ. تھینک یو.